कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं सर में चोट लगने से या स्ट्रेस लेने से भी पॉसिबल है कि ब्रेन ट्यूमर हुई हो। मेनिंजियोमा जो ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा यंग फीमेल्स में या मिडिल एज जैसे 40 के करीब जो फीमेल्स होती हैं उनमें कॉमन है, जो दिमाग से निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाने का या तो खदशा होता है या जा चुका होता है। उसमें हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। बहुत सारे केसेस में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन के बाद अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। क्या मुमकिन है कि ट्रीटमेंट के बाद भी ब्रेन ट्यूमर जो है वो दोबारा से हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असगर अली एंड वेलकम टू जेनिक्स द ब्रेन डिकोड। आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ब्रेन हेल्थ पर। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जो कि हमारी मूवमेंट्स, हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे डेली डिसीजंस को मैनेज करता है। लेकिन अफसोस के साथ हम अपने ब्रेन हेल्थ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते जितना कि हमें देना चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर पे। एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और किस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन तमाम सवालों और जवाबात के लिए आज की हमारी मेहमान बहुत ही हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर महजबीन मेमन है। डॉक्टर महजबीन मेमन लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पिछले 11 सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा ने 2015 में अपनी MBBS की डिग्री को मुकम्मल किया और 7 गोल्ड मेडल हासिल किए। मैम को वेलकम करते हैं। मैम थैंक्स फॉर कमिंग एंड अगेन वेलकम टू जेनिक्स द ब्रेन डिकोड। मैम कुछ सवालात हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मैम ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? सबसे पहले तो थैंक यू आपका भी और जेनिक्स फार्मास्यूटिकल्स का भी। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वो मालूमात आवाम तक पहुँचाते हैं जो उनको समझ में आए आम अल्फाज में। तो ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं बेसिकली हमारा जिस्म बहुत सारे खुलियों से, जैसे जिनको सेल्स कहा जाता है, उनसे जी। मिलके बनता है। इसी तरह से दिमाग में भी सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं। लेकिन हमारे नॉर्मली जो खुलिये होते हैं वो एक मतलब मुस्तकिल तरीके से और एक प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं। अगर उन खुलियों में कोई ऐसा मसला होता है, बेतरतीबी होती है जिसकी वजह से खुलिये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो दिमाग में कोई गिठान या रसूली बनाते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ओके। अच्छा मैम, क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर की अलामात होती है? बिल्कुल नहीं। ट्यूमर्स काफ़ी अक़साम के होते हैं। कुछ रसूलियाँ या ट्यूमर्स बेज़रर होती हैं जो कि बहुत ही आहिस्ता बढ़ती हैं और दिमाग से निकल के किसी हिस्से में जिस्म के नहीं जाती हैं। बाकी कुछ ट्यूमर्स ज़ाहिर-सी बात है, कुछ रसोलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं या हमारी आंतें हैं, जी। उनमें फैल जाते हैं, तो उनको कैंसर कहा जाता है। एक और ओके। बात कि जो रसोली होती है दिमाग की, सादा रसोलियाँ भी होती हैं और कभी-कभी दिमाग की रसोली टीबी की वजह से या गंद बढ़ जाने से, जिसको एब्सेस कहते हैं, ओके। उसकी वजह से भी हो सकती है। तो हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर की इब्तदाई मतलब बेसिक जो है वो कहाँ से स्टार्ट है? बेसिक अलामात आप पूछना चाह जी। रहे हैं? ठीक है, अलामात जो हैं उसमें काफ़ी हैं, जिसमें सर दर्द ज़्यादा कॉमन है, लेकिन सर दर्द भी एक ख़ास किस्म का दर्द होता है। ओके। सर का दर्द जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होना, उसके साथ उल्टी या मतली का होना, सर में इतना शदीद दर्द होना कि उसकी वजह से आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, ओके। धुंधलापन होना, दो-दो नज़र आना, फिट्स हो सकते हैं। फिट्स क्या होते हैं? मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा भी हर बेहोश हो जाना या हर हाथ-पाँव मुड़ जाना मिर्गी का दौरा नहीं होता है। ये एक अलग टॉपिक है जो एपिलेप्सी पे अगर कोई अलग प्रोग्राम हुआ तो डिस्कस करेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि मिर्गी में इंसान के हाथ-पाँव मुड़ जाते हैं, आँखें ऊपर हो जाती हैं, मुँह से झाग आती है, ज़बान कट जाती है, दाँत बीत जाते हैं, पेशाब पखाने का कंट्रोल नहीं रहता है ओके। और अक्सर औक़ात मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये भी एक अलामत है। दूसरा, अगर मरीज़ को समात में कोई मसला हो रहा है, सुनने में मसला हो रहा है, एक हिस्से की कमज़ोरी जिस्म की, मुँह का टेढ़ा हो जाना, फ़ालिज का असर, तो ये सारी अलामात हो सकती हैं ब्रेन ट्यूमर की। क्या हर सर दर्द जो है वो ब्रेन ट्यूमर की तरफ इशारा करता है? जी नहीं, सर दर्द आजकल आप देख रहे हैं स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल और इस तरह के माइग्रेन स्पेशली ये जी। बहुत कॉमन है और इसकी वजह से सर दर्द होता है। जो बाकी मैंने बताई थी अलामात के सर दर्द के साथ उल्टी मतली होना या नज़र का मसला या दूसरे जो भी मैंने आपको बताई थी अलामात, उनके साथ अगर हो तो
وہ برین ٹیومر کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. سم ٹائم میم کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں سر میں چوٹ لگنے سے یا اسٹریس لینے سے بھی پاسبل ہے کہ برین ٹیومر ہوئی ہو؟ جی نہیں, اسٹریس کی وجہ سے دوسرے افیکٹس ہو سکتے ہیں برین پہ, دماغ پہ, لیکن دماغ پہ چوٹ لگنا یا دماغ میں دباؤ یا مطلب ذہنی دباؤ کی وجہ سے برین ٹیومر نہیں ہوتا, ایسا کوئی تعلق نہیں. برین ٹیومر جو ہے وہ زیادہ تر کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ برین ٹیومر جو ہے وہ ہر طرح کی عمر میں اور ہر جنس میں پایا جاتا ہے. کچھ ٹیومرز جو ہوتے ہیں, پہلے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ کینسر یا ٹیومر ایک وہ بیماری ہے جو کہ بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے. ہر طرح کے برین ٹیومرز, کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے میڈولوبلاسٹوما, ایک نام ٹیکنیکل ٹرم ہے, وہ بچوں میں کامن ہے. میننجیوما جو ٹیومرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ینگ فیمیلز میں یا مڈل ایج جیسے 40 کے قریب جو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں کامن ہے. گلائیوماز جو ہوتے ہیں وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ گلائیوما بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اب وہ بہت ینگ, میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں جو 11-12 سال کے بچے ہیں ان میں بھی گلائیوماز ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی علامت جو ہے, ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے پہلے سے, اور گلائیوما بہت زیادہ خطرناک ٹیومرز ہوتے ہیں. کیا برین ٹیومر جو ہے وہ وراثتی جینیٹک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ سارے نہیں ہوتے ہیں, صرف گنی چنی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو جینیٹک ہو سکتی ہیں, لیکن تقریباً نہیں ہوتے ہیں جینیٹک. میں موبائل فون اور برین ٹیومر کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ یہ ایک متھ ہے, ایسا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اوکے. برین ٹیومرز کا کوئی ریسرچ میں کوئی ایسی اسٹڈی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. برین ٹیومر کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ پہلے تو میں نے جو آپ کو بتائیں کہ ہم مریض کو ان سے مکمل ایک ہسٹری لیتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں پورا, جس میں ہم دماغ کا اور اعصابی نظام کا ایک ڈیٹیلڈ معائنہ کرتے ہیں. اس سے ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو جب تک ایک چیز نظر نہیں آئے گی, آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے جس میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی آتا ہے, اس میں ہمیں رسولی کی قسم کا اندازہ ہو جاتا ہے اور کس جگہ پہ رسولی ہے اور دماغ کے کس حصے کو وہ دباؤ ڈال رہی ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور ڈیفینٹ ڈائگنوسس, مطلب حتمی فیصلہ آپ بایوپسی پہ کرتے ہیں. کیا ہر برین ٹیومر جو ہے وہ آپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ہر برین ٹیومر نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ رسولیاں بے ضرر ہوتی ہیں اور اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ دماغ پہ نہ ہی کوئی دباؤ ڈال رہی ہوتی ہیں, نہ ہی دماغ پہ کوئی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں کہ زندگی متاثر ہو مریض کی. تو ایسی رسولیوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہر رسولی کا آپریشن ہوتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم آپریشن کرتے ہیں. برین سرجری جو ہے وہ کتنی محفوظ ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ دماغ کے آپریشن کے بعد معذور ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایک متھ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہر سرجری میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, مسائل یا پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ایک مریض آپ کے ساتھ آپ کے پاس فالج کے ساتھ آ رہا ہے, مطلب وہ رسولی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اس کی جو وہ حصے ہیں جو جسم کی طاقت کو کنٹرول کرتے ہیں اس پہ دباؤ دے رہی ہے. اکثر اوقات جب وہ رسولی نکالتے ہیں تو وہ دباؤ جو دے رہی ہوتی ہے اس جگہ کو دماغ کی, وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مریض جو کافی دیر سے آتے ہیں ہمارے پاس, جو بالکل کوما میں ہوتے ہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں, یا ان کو بالکل مکمل فالج ہو چکا ہوتا ہے, ان میں ظاہر سی بات ہے آپریشن کے بعد بھی, کیونکہ ہمارے جو دماغ کے خلیے ہیں وہ دوبارہ نہیں بنتے ہیں. ایک دفعہ ان میں ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں بنتے ہیں. تو وہ ایک پرماننٹ مفلوج ہو سکتا ہے انسان, لیکن وہ ہمیں آپریشن کے بعد جو ہے اس کی وہ آپریشن وجہ نہیں ہوتی اس چیز کی, اس سے پہلے ہی مریض ہوتے ہیں. ہاں, باقی کچھ فیصد کمپلیکیشن جیسے بے ہوشی کی کمپلیکیشن, کسی مریض کا آئی سی یو میں کیونکہ اسٹے ہوتا ہے, خون کا زیادہ, دماغ میں بہت زیادہ ہماری خون کی رگیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے خون کا زیادہ بہنا, تو یہ کمپلیکیشنز وہ تو ہر طرح کے آپریشن میں ہوتی ہیں. برین ٹیومر کے علاج میں ریڈیشن یا کیمو تھراپی کا کیا کردار ہے, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بالکل, ہر برین ٹیومر میں ہم کیمو یا ریڈیو تھراپی کی طرف نہیں جاتے ہیں. کچھ مخصوص اقسام ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کینسر ہوتا ہے جو دماغ سے نکل کے جسم کے دوسرے حصوں میں جانے کا یا تو خدشہ ہوتا ہے یا جا چکا ہوتا ہے, اس میں ہم کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کرتے ہیں. کیمو تھراپی کا مطلب ہوتا ہے کہ دواؤں سے علاج کیا جائے, اور ریڈیو تھراپی مطلب شعاؤں سے علاج کیا جائے. لیکن وہ بھی بات کی بات ہوتی ہے, ہم پہلے بایوپسی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں گوشت کا ٹکڑا نکال کے کہ وہ کس قسم کا ٹیومر ہے اور کس اسٹیج پر ہے, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر ٹیومر میں نہیں, کچھ مخصوص اقسام میں ہم کرتے ہیں.
کیا ممکن ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی برین ٹیومر جو ہے وہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے. کچھ ٹیومر جیسے کینسر ہوتے ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، جس میں سب سے خطرناک جو کینسر ہے وہ گلائیوبلاسٹوما کے نام سے ہے، اور انفارچونیٹلی کامن بھی کافی ہے گلائیوبلاسٹوما. تو اس میں ایون کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کے باوجود بھی مریضوں میں دوبارہ کینسر آ سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر مریض کو، کیونکہ ہم جہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم انٹیریئر سندھ کے زیادہ پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی. تو مریض آتے ہیں، ہم آپریشن کر لیتے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ بس آپریشن ہو گیا تو مطلب بس اب ٹیومر ختم ہو اب گیا، سب ٹھیک مریض ہے. کا علاج ہو گیا، وہ فالو اپ کے لیے نہیں آتے ہیں. تو ٹیومر دوبارہ سے بڑھ جاتا ہے، دوبارہ پھر جب مریض کی کنڈیشن بالکل خراب ہو جاتی ہے تو وہ آتے ہیں. تو اس کا ایک یہ ہے کہ اس کی کافی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیومر دوبارہ ہو سکتا ہے. برین ٹیومر کی جو مریض جو ہے اس کی جو فیملی ہے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جو ہم نے اپنے سیٹ اپ میں دیکھا ہے تو خدا را میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک برین ٹیومر ہے، ایک مریض کو ہوا ہے اور اس کا آپریشن. 2-3 چیزیں ہیں جو میں فیملیز کو کہنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ برین ٹیومر از ناٹ اے ڈیتھ سینٹینس. برین ٹیومر کا ڈائگنوز ہوتے ہی ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ رسولی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو بس مریض کی کوئی حیاتی نہیں ہے، وہ ان کو ایسا جیسے موت کا پیغام دے دیا. جسٹ پہلی مت ہے. بات یہ کہ ہر برین ٹیومر جو ہے وہ ہر رسولی کینسر نہیں ہوتی ہے. دوسری بات کہ جو پیشنٹس برین ٹیومر کی سرجری سے کوئی کافی متس ہوتے ہیں، فیملیز سمجھتی ہیں کہ وہی جو آپ نے پوچھا کہ سرجری کے بعد پیشنٹ مفلوج ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا مسکانسیپشن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2-3 کچھ کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتاتی ہیں، تو یہ فیملیز کو پتہ ہو. تیسری بات میں دوبارہ کہوں گی کہ فالو اپ. پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ایک تو انٹیریئر کے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسیس ہمارا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سرجری ہو گئی تو اب بس مریض کا علاج ہو گیا. بہت پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بائیوپسی پہ بہت خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، جن کو ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس سہولیات ہیں فری میں کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کرتے ہیں. لیکن مریض کو بس یہ کانسیپٹ کہ اب بس آپریشن ہو گیا تو اب سب ہو گیا صحیح، تو وہ نہیں آتے ہیں. تو میری خدا را یہ گزارش ہے ان سے کہ مریض کو فالو اپ میں ضرور رکھیں. پاکستان میں برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ترقی ہے بہت ان کے زیادہ، علاج کے لیے؟ جی بہت زیادہ ترقی آ چکی ہے، اور جس میں ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے. مائکروسکوپ میں جو ہم رسولی نکالتے ہیں اس سے ہم وہ خلیے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ حصہ رسولی کا بھی دیکھ سکتے ہیں جو ویسے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. تو دوربین سے، جیسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ، اس سے دیکھ سکتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز ہیں جیسے کیوزا ہے، وہ ٹیومر کو جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے، سکشن کر لیتی ہے، آس پاس کے نارمل برین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. تیسری چیز نیورو نیویگیشن ہے. نیورو نیویگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ریئل ٹائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مریض آپریشن ٹیبل پر ہوتا ہے اور ہم اس کے دماغ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کھولے بغیر کہ اس جگہ پہ ٹیومر ہے، ہمیں اس جگہ پہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی 1-2 سیٹنگس میں میرے خیال سے انٹرا آپریٹیو ایم آر آئی آ گیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے دوران ہی ہم ایم آر آئی ہم نے رسولی نکال لی، اب اسی وقت ہم ایم آر آئی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ رسولی رہ تو نہیں گئی ہے. اوکے. تو نیورو مانیٹرنگ ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسولی ہے، یہ نارمل برین ہے، تو اس میں فرق کرنے کے لیے ہم کرنٹ لگاتے ہیں بہت ہی مائنیوٹ کوانٹٹی میں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. 100 بات کی ایک بات کہ بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے ہمارے پاس پاکستان میں. برین ٹیومر کے بارے میں سب سے بڑا مسکنسیپشن کیا ہے؟ یہی جو میں نے 2-3 بات کہیں. ایک تو برین ٹیومر از ناٹ اے ڈیتھ سینٹینس، اور ہر برین ٹیومر کینسر نہیں ہوتا ہے، اور برین ٹیومر کی سرجری بہت سارے کیسز میں مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپریشن کے بعد اپنی روٹین لائف میں آ جاتے ہیں. بس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ فالو اپ رکھیں، کس بھی قسم کی رسولی ہو، آپ آپریشن کی طرف اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے تو آپ رجوع کریں، ڈاکٹر کو فالو کریں، اور اس کے حساب سے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں. میم تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ سوال بس آپ سے کریں گے، ہمارے ویورز کے لیے برین ٹیومر جو ہے اس کے لیے ارلی ڈیٹیکشن کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جو علامات میں نے بتائی ہیں ان کو ہرگز اوائڈ نہ کریں. دیکھیں سب کچھ ہماری صحت ہے تو سب باقی ساری چیزیں ہیں، تو صحت کے حساب سے کبھی بھی اوائڈ نہ کریں. دوسرا یہ میں نے اکثر وہ پیشنٹس جو کہ تھوڑے سے لٹریٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
ایک تو کہتے ہیں اگنورینس از بلس، اور ایک کہتا ہے کہ نالج جو ہے وہ اور زیادہ کنفیوز کرتی ہے. چیٹ جی پی ٹی اور ان چیزوں میں خدارہ نہ جائیں، ٹھیک ہے. بھلے اے آئی کا جب زمانہ آئے گا ہمیں ریپلیس کر دیں گے، لیکن جب تک نہیں آتا تب تک آپ خدارہ اپنے ڈاکٹرس پہ بھروسہ کریں. اور اگر ایک اوپینین آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، بھلے آپ کا حق ہے آپ دوسرے تیسرے ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اس چیز کو چھوڑیں نہیں. آپ کو جہاں سے جس سے علاج کروانا ہے آپ کروائیں، لیکن آپ اتنا کنفیوز نہ ہوں کہ آپ اس چیز کو وہیں پہ چھوڑ دیں اور مریض کا نقصان ہو. تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایز اے فیملی اگر اس مریض کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت مریض کا دماغ نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو ایز اے فیملی آپ کو اس کو سپورٹ کرنا ہے ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. میم تھینک یو سو مچ آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو.